جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सनाउल्लाह ख़ान और वी लॉग के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। दो बड़ी अहम ख़बरें हैं जिस पर मैं बात करूँगा और दोनों ख़बरें ऐसी हैं जिस पर एज़ ए नेशन हमारे लिए बहुत कुछ सोचने के मकाम है, ज़रूरत है। उसमें एक ख़बर ये है कि पाकिस्तानी जो मिडल ईस्ट में ख़ास कर रहते हैं उनके ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन किया जा रहा है और सऊदी अरब ने अभी एक क्रैक डाउन किया है। इसके अलावा हुकूमत ने इस बारे में क्या फ़ैसले किए हैं, ये भीख मांगने वाले और जो दीगर धंधे करते हैं इन ममालिक में जो वहाँ पर गिरफ़्तार हैं, और आने वाले दिनों में हज़ारों पाकिस्तानी डिपोर्ट होंगे, जिसके मेरे पास सबूत भी हैं, डॉक्यूमेंट्स भी हैं और हुकूमती कुछ अहकामात के हवाले से लेटर्स भी हैं, जिसमें क्या अहकामात किए जा रहे हैं और इनके साथ क्या किया जाएगा। और ये हमारे लिए किस तरह एज ए नेशन हमें सोचने इससे पहले कि कई ममालिक ने हमारे पाकिस्तानी शहरियों को मुख्तलिफ जराइम की बुनियाद पर डिपोर्ट किया या वहाँ पर जेलों में वो अरसा दराज से वहाँ पर मौजूद हैं और उनकी कोई सुनवाई भी बड़ी मुश्किल से हो रही है। तो ये एक नया एक अहकामात दिए गए हैं वजारत दाखिला की तरफ से, पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन से, वो आपको बताएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो एक प्रोपेगेंडा होता है सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के हवाले से, रियासत के खिलाफ, लोगों के खिलाफ झूठ पर मबनी, सच्ची खबर हो तो उस हवाले से कोई मसला नहीं है। उस हवाले से निगरान हुकूमत ने एक इन्वेस्टिगेशन, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई थी, लेकिन वो फाल नहीं हो सकी थी। अभी इस हवाले से ये फाल हो रही है और इसके साथ बीबीसी ने एक रिपोर्ट दी है कि वो बड़ी हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी मैं तो कह सकता हूँ, और बड़े बड़े यूट्यूबर किस तरीके से झूठी खबरें फैलाते हैं और वो बीबीसी जैसा इदारा उनके बारे में लिख रहा है कि ये झूठ खबरें हैं, तो उसके बावजूद भी वो मिलियंस के करीब, कई कई मिलियंस उनके फॉलोअर्स हैं और उनकी बातों पर यकीन करते हैं। उसकी तफसीलात है और उसके बाद अब क्यों ज़रूरत आई ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की और इसमें कौन कौन लोग आ सकते हैं, तो वो ये आपके पास खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले बीबीसी की रिपोर्ट है, आज ही पब्लिश हुई है और खैर मैंने भी वो देखी थी। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक ट्वीट किया गया, बड़े मरूफ और पाकिस्तान के कह सकते हैं कि सबसे बड़े यूट्यूबर हैं इमरान रियाज साहब, और उन्होंने अपने यूट्यूब में क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं कि जी 26वीं आईनी तरमीम जो की गई है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो अपील की जाती है, केस फाइल पिटिशन कोई लेके जाता है, तो वो फीस थी बकौल इमरान रियाज साहब के 50,000 रुपये, उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। और ये बाबा हारून रशीद साहब ने भी वही लिखा। उसके बाद फिर वो चल सो चल पूरा सोशल मीडिया पड़ गया और हर बात को यकीन कर लिया जाता है। जिस तरह कुछ सोशल मीडिया ने वो मौलाना फजल रहमान के जो बेटे हैं असद महमूद साहब, उनको गवर्नर KPK भी बना दिया है। हालांकि अभी तक तो मतलब है कि एक तो ये होती है कि बनाने की प्रपोजल है या सोच रहे हैं, लोगों ने बना दिया है उसको, मतलब है इस किस्म। लेकिन ये बीबीसी ने इस पर एक रिपोर्ट, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट की है, और अब ये जो हैं इमरान रियाज साहब और हारून रशीद साहब जैसे लोग जो आए दिन इस किस्म की खबरें देते हैं, मैं तो हैरान हूँ कि ये इतने इनके बड़े फॉलोअर्स हैं और ये इनको इतनी तौफीक नहीं होती कि चीज़ों को पढ़ लें, समझ लें। एक चीज़ पब्लिक करने जा रहे हैं, सिर्फ जो है आपको रीट्यूट और लाइक्स के अलावा भी कोई चीज़ आपको अजीज़ है, क्रेडिबिलिटी भी है कोई आपकी? आप ये भी सोचने की ज़रूरत है। आप एक खबर दे रहे हैं, ट्विटर पर पब्लिक कर रहे हैं या आप अपने यूट्यूब पे दे रहे हैं, तो कम से कम उसकी अच्छी तरह तस्दीक तो कर लिया करें। अब ये बीबीसी उसका मजाक बना रहा है, दुनिया में ये हमारा मजाक बन रहा है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर जिसका इंटरनेशनल रेटिंग में भी नाम आता है, वो इसकी, और ये पहली दफ़ा नहीं है। ये बदकिस्मती है कि ये रोज़ ही इसी तरह होता है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं इमरान खान से हर चीज़ छीन ली, उनको अंधेरे में खड़ा कर दिया कभी, और मैं जिक्र करता रहता था, नाम नहीं लेता था। अब नाम मजबूरन, क्योंकि बीबीसी ने भी नाम लिया है और बीबीसी ये कहता है कि 26वीं आदमी तरमीम तो मंजूर हो गई है और उसके नतीजे में चीफ जस्टिस भी बन गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे दावे
کیے جاتے ہیں، ایسی خبریں کی جا رہی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور انہوں نے عمران ریاض اور ہارون رشید کا نام لکھا ہے بی بی سی نے۔ اس کے بعد تو پھر لائن لگ گئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیس جو ہے، اپیل کی فیس 10,000 سے بڑھا کر 50,000 سے بڑھا کر 10 لاکھ روپے کر دی گئی ہے، اور انہوں نے کہا اب یہ اگر کسی کو کوئی سزا ہوگی اور اس کے پاس 10 لاکھ روپے نہیں ہوں گے تو صارفین اب یہ لکھ رہے ہیں تو وہ پھر سپریم کورٹ نہیں دے سکے گا۔ تو سپریم کورٹ نے بھی اس کی وضاحت کی ہے، انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ 50,000 بھی فیس نہیں ہے، وہ کہتے ہیں 5,000 روپے فیس ہے، اور اس کا طریقہ کار ہے وہ بینکوں میں کس طرح جمع ہوتی ہے اور اس کے پاس اپیل کس طرح آتی ہے۔ وہ ایک دوسرے حوالے سے چیزیں تھیں جس کو انہوں نے تروڑ مروڑ کے اپنے انداز میں جتنی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں اس کو بتا دیا۔ تو اس قسم کی چیزوں کے حوالے سے اب قانون سخت کر دیا گیا ہے، اور وفاقی کابینہ نے جو حکومت کی ایک کیبنٹ ہے انہوں نے سرکولیشن کے ذریعے جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس کے رولز کی منظوری دی ہے، اور رولز کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کوئی اس قسم کا منفی پراپاگنڈا، جھوٹا پراپاگنڈا یا ہراساں کرنا کسی کو یہ سائبر سسٹم میں، اور اس کے علاوہ افواہیں پھیلانا، فیک نیوز، اور جو اعلیٰ عہدیدار ہیں، سرکاری عہدیدار ہیں، ریاستی اداروں کے سربراہان ہیں یا عہدیدار ہیں یا افسران ہیں، ان کے خلاف منفی پراپاگنڈا کرنا، ان تمام پر جو ہے اب سخت کارروائی ہوگی۔ اور اس کے حوالے سے ایف آئی اے کا جو سائبر ونگ ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، اور اب یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے اس کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے، اور یہ اب سائبر کرائم سے متعلق جتنے بھی امور ہیں یہ دیکھے گی، اور اس کی کیونکہ سزائیں بھی قانون میں دے دی گئی ہیں، کم سے کم 5 سال سزا ہوگی اور زیادہ سے زیادہ 15 سال کی قید کی سزا ہو سکے گی اگر آپ ایسی کوئی انفارمیشن پبلک کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر جس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے، جو جھوٹ پر مبنی ہے یا پراپاگنڈا ہے، وہ باقاعدہ اس سے کسی کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے اور کوئی آپ کے خلاف کوئی اپلیکیشن دے رہا ہے اور آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر اس کی سزا ہے، اور یہ تمام معاشروں میں ہے، یہ پاکستان میں نہیں ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ڈرنے کی ان کو ضرورت ہے جو لوگوں کو بہلاتے ہیں، بہلانا بہکلانا کہہ سکتے ہیں اس کو، کہتے ہیں لوگوں کے جن سے سوسائٹی میں افراتفری پھیل سکتی ہے، ایک باقاعدہ پری پلان پراپاگنڈا کرتے ہیں، فیک نیوز دیتے ہیں، جھوٹی خبر دیتے ہیں، جس سے آپ اس کو اندازہ کر لیں نا، لاہور کا جو واقعہ ہوا ہے، پنجاب کالج والے جس واقعے کو ایک جھوٹے واقعے کو بنایا گیا اور اس سے قیمتی جان بھی ایک دو گئیں، اس کے علاوہ لوگ زخمی بھی ہوئے، سرکاری اور نجی املاک کو بھی نقصان پہنچا، اور بھی بہت اس سے مسائل کھڑے ہوئے۔ تو اس قسم کی جب آپ خبریں دیں گے، فیک نیوز دیں گے، پراپاگنڈا کریں گے تو جس سے نقصان پہنچے گا، اور برطانیہ میں دیکھ لیں نا، برطانیہ میں یہی ہوا تھا، انہوں نے دن رات لگتے ہوئے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو گرفتار کیا اور فوری عدالتیں لگائیں اور فوری سزائیں دی۔ تو پاکستان میں تو اس سے بھی زیادہ ایمرجنسی کی ضرورت ہے، زیادہ ضرورت ہے کہ غلط خبریں پراپاگنڈا کرنے، اور کسی بھی سائڈ کے لوگ ہوں، میں کسی ایک سائڈ کا نام نہیں لے رہا، دونوں طرف سے کسی بھی طرف سے ہو، وہ سب کے سب ذمہ دار ہیں جو اس قسم کی خبریں پھیلاتے ہیں یا وہ کرتے ہیں۔ اب ایف آئی اے میں جو سائبر ونگ ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، اور اب یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی الگ سے ایک ایجنسی ہوگی، ادارہ ہوگا، ایف آئی اے کے سائبر کرائم کے جو لوگ ہیں، افسران ہیں، وہ وہاں پر کام کریں گے، ان کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، بلکہ بہت سے لوگوں کو کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ صورتحال پھر کیا اختیار کرے گی۔ اب حکومت مختلف جو ان کے ٹارگٹس تھے ان کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اس میں ایک یہ کام بھی شامل ہے، تو ہم جیسے جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں سارا دن سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو رہنا پڑتا ہے، اور ساتھ میں اپنے جو فارمل میڈیا ہے اس پر بھی رہنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے ہر ایک کے لیے، ہم سب کے لیے، میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سوسائٹی میں، ہاں یہ ضرور ہے اگر آپ کے پاس کوئی صحیح خبر ہے جس کو آپ ثابت بھی کر سکتے ہیں تو آپ ضرور دیں، کوئی بھی ہے دیں، تو پھر یہ کوئی سزا، کوئی بھی عدالت ایسی نہیں ہے کہ سچی خبر پر اور سچ پر مبنی بات جس کو آپ ثابت کر سکتے ہیں اس پر آپ کو کوئی سزا دے، وہ پھر ذرا مشکل ہے، لیکن یہ ضرور دیکھنا پڑے گا، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا پڑے گا کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، سوشل میڈیا میں ہم کیا لکھتے ہیں، آئے دن اس قسم کی افواہیں اور خبریں آتی ہیں،
جن سے صاف پتہ چلتا ہے، بلکہ ہم دیکھ کے بعض دفعہ ہنستے ہیں کہ یار اتنا بڑا آدمی ہے اور اس کو اتنی بھی سچائی کا علم نہیں کہ یہ جھوٹی خبر ہے، یہ فیک پر مبنی ہے، یہ ایک پراپاگنڈا ہے، لیکن اس کو پھیلایا جاتا ہے۔ جیسے BBC نے آج لکھا ہے، یہ بڑا واضح ہے، اس میں 26ویں آئینی ترمیم میں بڑی چیزیں کلیئر ہیں، لیکن اس کو غلط طور پر پیش کیا گیا اور معذرت بھی کوئی نہیں کرتا، اور اس پہ کہتے ہیں کہ جی ہم ڈٹے ہوئے ہیں اپنے موقع پر۔ تو یہ صورتحال ہے۔ دوسری خبر ہے، آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں عراق سے ہزاروں پاکستانیوں کو ڈپورٹ کیا گیا جو وہاں پر بھیک مانگتے تھے، اور ہمارے لیے اس ایز اے کنٹری پاکستان کے لیے ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے۔ دنیا میں جہاں کرائم ہوتا ہے اکثر جگہ پہ نام آتا ہے تو پھر پاکستانیوں کا آتا ہے۔ آپ امریکہ میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، مڈل ایسٹ میں خاص کر جہاں سب سے زیادہ پاکستانی ہیں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ دبئی نے انہی وجوہات کی بنا پر تقریباً 14 ہیں یا 20 پاکستانی شہر ہیں جن کے شہریوں پر ویزے کی پابندی عائد کر دی، اور چاہے اس میں کوئی کسی لیول کا بندہ ہے، کتنا بھی بااثر ہے، کتنا بھی امیر ہے، اگر وہ ان 14 شہروں سے اس کا تعلق ہے ڈسٹرکٹ سے، تو اس کا دبئی کا ویزا نہیں لگے گا۔ اس لیول پر آگے ساتھ ہی ہمارا بھارت ملک ہے، ان کو آن ارائیول دبئی ویزا دیتا ہے ان کے تمام شہریوں کو۔ وہ پورے انڈیا کے لیے 1.5 ارب کی آبادی کے لیے 1 ارب 40 کروڑ آبادی ہے ان کی۔ ہمارے جو ہیں اس میں میرا اپنا شہر ڈیرہ اسماعیل خان بھی شامل ہے، اس کے کسی جو وہاں، اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اب میں یہ مثال دینا نہیں چاہ رہا، میں پچھلے سال دبئی گیا تھا، اس دفعہ میں نے مہینے پہلے کسی سے چیک کرایا کہ میں نے یار دوبارہ دبئی جانا ہے، انہوں نے کہا جی آپ کا ویزا نہیں لے سکتا، آپ کی جو پیدائش ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان کی ہے۔ میں نے کہا جی میرا تو پاسپورٹ پر اسلام آباد راولپنڈی کا ایڈریس ہے، شناختی کارڈ پر ہے، وہاں DA خان کا ایڈریس ہی نہیں ہے، میں تو 32 سال سے۔ انہوں نے کہا جی ان کے پاس پورا سسٹم ہے، وہ ایک چیک مارتے ہیں، اس کی ڈیٹ جو جس شہر میں وہ پیدا ہوا ہے وہ نکل آتا ہے، نادرا کا بھی ڈیٹا ان کے پاس ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیں ہماری یہ اوقات رہ گئی ہے اس پاکستان کے ہمارے اپنے۔ اور اب جو خبر ہے اس میں یہ ہے کہ سعودی عرب بڑے پیمانے پر پاکستانیوں کو ڈپورٹ کرنے جا رہا ہے، اور کسی بھی دن آنے والے 2 دنوں میں، 3 دنوں میں، 4 دنوں میں 4000 سے زائد پاکستانی ان کو اریسٹ کیا گیا ہے وہاں پر۔ اور وہ کون ہے؟ مزے کی بات، وہ ہیں بھیکاری، وہاں پر بھیک مانگتے ہیں۔ بھیک مانگنے کی وجہ سے یہ 4000 پاکستانی گرفتار ہوئے ہیں، اور یہ لیٹر ہے میرے پاس جو ہے کہ ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک لیٹر ہے پاسپورٹ اینڈ امیگریشن والوں کا، انہوں نے دنیا کے تمام سفارت خانوں کو لیٹر لکھا ہے، انہوں نے کہا جتنے پاکستانی وہاں ریسٹ ہیں بھیک مانگنے کی وجہ سے ان تمام کے پاسپورٹ بلاک کیے جا رہے ہیں، ان 4000 کے بھی بلاک کیے جا رہے ہیں، اور ان کو جو سفری دستاویزات ہے اس پر ٹریول کرایا جائے گا، اور یہاں پر بھی ان کو جو ہے اریسٹ کیا جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے پاکستانیوں کے ساتھ؟ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ کیا ہمارے اپنا یہاں پہ اتنا سسٹم کمزور ہے کہ یہاں سے گروپ کی صورت میں لوگوں کو لے جایا جاتا ہے مڈل ایسٹ میں، سعودی عرب میں، دبئی میں، شارجہ میں، عراق میں، مسقط میں، قطر میں، کویت میں، اور وہاں جا کر وہ بھیک مانگتے ہیں اور وہاں ریسٹ ہوتے ہیں، پھر ہماری آفیشلی ہم سے احتجاج کیا جاتا ہے، سعودی عرب کرتا ہے، UAE کرتا ہے۔ کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ بھائی؟ کدھر ہیں ہمارے ادارے؟ یہ امیگریشن والے جو یا یہاں پہ جو ویزے ملتے ہیں، چلو ویزا تو ان کو مل گئے تھے ایجنٹوں کے تھرو، یہاں پر دیکھنے والا کون ہے؟ اب بہرحال یہ ہے کہ ان تمام افراد کے پاسپورٹ جو ہیں وہ بلاک کیے جا رہے ہیں، ان کو آئندہ پاسپورٹ بھی جاری نہیں کیے جائیں گے۔ دبئی پہلے ہی یہ جن شہروں سے یہ لوگ تعلق رکھتے ہیں ان شہروں پر ویزے کی پابندی عائد کر چکا ہے، اب مزید بھی احکامات امبیسیوں کو بھی دے دیے گئے ہیں، یہاں بھی تمام جو پاسپورٹ آفیسز ہیں ان کو ڈائریکشن دے دی گئی، ریٹن ڈائریکشن ہے، یہ موجود ہے میرے پاس ہاتھ میں، اور ان تمام کے جو ہیں سفری ان کو ڈاکومنٹ دے کے ان کو سفر کرایا جائے گا۔ ایمرجنسی ٹریول جو ڈاکومنٹس اس میں لکھا ہوا ہے، ایمرجنسی ٹریول ڈاکومنٹس کے ذریعے ان کو پاکستان لایا جائے گا، اور ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، ان کو اریسٹ بھی کیا گیا ہے سعودی عرب میں۔ یہ 4000 کے قریب لوگ ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ 4-5 روز کے اندر یہ پاکستان پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کا پورا وزارت داخلہ میں ڈیٹا مرتب کیا جا رہا ہے، وزارت داخلہ اس پر بڑا سیریسلی اور سخت کام کر رہی ہے، تمام پاسپورٹ آفیسز امیگریشن کو کہہ دیا گیا ہے ان کے پاسپورٹ بلاک کر دیے جائیں، اور آئندہ سے اس قسم کی کسی بھی سرگرمی کو روکنے کے لیے سخت ترین اقدامات کیے جائیں۔ اور یہ بھی ہماری درخواست ہے حکومت پاکستان سے کہ دبئی نے جو پاکستانیوں پر پابندی لگائی ہے ویزے کی،
اس کے بارے میں بھی کوئی بات چیت کی جائے، جب آپ اپنا سسٹم ایسا کر لیں کہ یہاں سے بیکاری وہاں نہ جا سکے کم از کم، اور باقی لوگوں نے اگر جانا ہے کسی مقصد کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، کسی کام کے لیے، تو ان کو جانے کی اجازت ہونی چاہیے، اور مڈل ایسٹ کی عوام سے، حکومت سے رابطہ کرنا چاہیے اس بارے میں، یو اے ای کی حکومت سے، اور ان سے یہ جو پابندی ہے اس کو ہٹانا چاہیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے کا بھی اظہار کیجئے۔ کل نئی خبروں اور نئے تبصروں کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔